बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। अब्दुल बासित के साथ आज की खसूसी नशिस्त है जो कि हम पाक भारत ताल्लुकात पे बात करेंगे। ख़ास तौर पे जो न्यूयॉर्क में एक मुलाकात होने जा रही थी दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान, वो कैंसिल हुई, तो उसी के हवाले से आज हम बात करेंगे कि ये इस वक्त जो सारा मामला है कहाँ खड़ा है, आया ये यहाँ तक, जो बात यहाँ तक पहुँची है यहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी। तो इन तमाम बातों का जायज़ा लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें, 12 सितंबर को एक प्रोग्राम था नाज़रीन आवाज़ पाकिस्तान, उसमें एक मुख्तसर सा क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, काइंडली वो ज़रा देखिए। कोई मीटिंग नहीं है सुषमा स्वराज साहिबा की और कुरैशी साहब की, और मेरा तो ये मशवरा है हुकूमत पाकिस्तान को कि हमें मीटिंग मांगनी कतन ज़रूरी नहीं है। तो कोई मीटिंग नहीं है नाज़रीन। ये 12 सितंबर को मैंने मशवरा दिया था कि हमें ये मुलाकात नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि दोनों वज़राए ख़ारजा को न्यूयॉर्क में मिलना चाहिए। लेकिन मेरी अपनी तजवीज़ हुकूमत पाकिस्तान को ये थी कि मुलाकात हमें नहीं मांगनी चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। और उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात थी नाज़रीन। पहली वजह तो ये थी कि अगर हम मुलाकात मांगते, रिक्वेस्ट करते, सजेशन देते और वो अगर उसको न मानते, इनकार कर देते, तो वैसे ही हमारी सुक्की हो जानी थी कि हम हर दफ़े बात करते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं और फिर मुलाकातें भी मांगते हैं, लेकिन इंडिया हमें घास नहीं डालता। तो एक लिहाज से ये एक सॉवरन आज़ाद मुल्क के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती कि आप हर वक्त रिक्वेस्ट करें और अगला मुल्क जो है आपको शॉर्ट श्रिफ्ट दे दे, आपकी रिक्वेस्ट को बिल्कुल डस्टबिन में डाल दे। एक तो ये वजह थी, और उसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ ये भी है कि चूँकि भारत अभी तक डायलॉग के मूड में नहीं है, तो इस वजह से हमें कुछ ज़्यादा, मेरा ख्याल था कि ज़्यादा एंथुसियाज्म शो नहीं करना चाहिए इस वक्त। दूसरी वजह जो थी मेरे जहन में कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके क्या रिपरकशंस पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं। मेरे जो बुनियादी खदशात ये थे कि अगर मुलाकात हमारी हो जाती है तो फिर शायद हम उस भरपूर तरीके से जो हम UNGA में जम्मू और कश्मीर के बारे में बात करना चाहते हैं, दहशतगर्दी के हवाले से बात करना चाहते हैं, जो ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है भारत का, उस पर बात करना चाहते हैं, तो शायद मीटिंग के होने के बाद शायद हमारा वो इंस्टांस में शायद कुछ हम सॉफन कर लें, उसमें कुछ नरमी पैदा कर लें अपनी टोन और टेनर में। तो मेरा ख्याल था कि ये वक्त नहीं है जम्मू और कश्मीर में अपनी पोजीशन को सॉफन करने का। ये वक्त है कि हम जम्मू और कश्मीर का जो मसला है यूनाइटेड नेशंस UNGA सेशन में भरपूर तरीके से उठाएं। तो मेरा ये खदशा था कि शायद अगर ये मुलाकात हो जाती है तो मुमकिन है कि हमारी जो तकरीर है उसमें कुछ नरमी पैदा हो जाए भारत के कॉन्टेक्स्ट में। और फिर दूसरी बात ये भी थी नाज़रीन मेरे जहन में कि अगर हम ये मुलाकात मांग लेते हैं तो हम भारत को भी एक मौका फराहम करते हैं कि वो जो डायलॉग है, जामे मुज़ाकरात हैं, उसकी तरफ से उसको निकलने का रास्ता फराहम करते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब 29 सितंबर को हमारे वज़ीर ख़ारजा तकरीर करते तो यकीनन हम कश्मीर की कोई ना कोई बात करते, दहशतगर्दी की बात भी करते, फिर उसका जवाब आता भारत की तरफ से, तो फ़ज़ा वैसे ही ख़राब हो जानी थी। और उसके बाद भारत को एक मौका मिल जाता पाकिस्तान को इल्ज़ाम देने का कि भाई हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करें, लेकिन पाकिस्तान हर बार अक़वाम मुत्तहिदा में ये मसला उठा देता है जम्मू और कश्मीर का, इस वजह से बातचीत आगे नहीं चल सकती। तो ये डिप्लोमेटिक नुआंसेस थे जिसकी वजह से मेरी अपनी जो सोच थी या जो मेरी तजवीज़ थी वो यही थी कि हमें भारत से मुलाकात नहीं मांगनी चाहिए। अगर भारत मुलाकात मांगता है तो हमें इनकार भी नहीं करना चाहिए, हमें फोर्थकमिंग होना चाहिए। फिर आप नाज़रीन ये भी देख रहे होंगे कि पिछले 4 सालों में जब से मोदी साहब तशरीफ लाए हैं, भारत ने एक वतीरा सा बना दिया है कि जब भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है भारत उसको सिलसिले को ख़त्म कर देता है। आपको याद होगा कि इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने पाकिस्तान आना था 2014 में, दिसंबर 2014 में वो भी नहीं आ सकी, कैंसिल कर दिया। मैं हुर्रियत लीडरों से मेरी मुलाकात न्यू दिल्ली में हुई तो उसके जवाब में सुजाता सिंह जो उस वक्त की फॉरेन सेक्रेटरी थी वो नहीं आ सकी। उसके बाद फिर तय हुआ कि हमारे जो ऊफा मीटिंग के बाद 10 जुलाई 2015 को ऊफा में दो वज़ीर आज़म मिले। उसके बाद ये फैसला हुआ कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उस ज़माने के हैं सरताज अजीज़, वो भारत आएंगे अगस्त में
وہ نہیں آ سکے. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہمارے مشیر خارجہ نے کشمیری حریت لیڈروں سے ملاقات کرنی تھی, وہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے سیکرٹری خارجہ نے 15 جنوری کو 2016 کو دوبارہ آنا تھا پاکستان ہمارے فورن سیکرٹری سے ملاقات کرنے کے لیے, بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے, لیکن پھر بھی وہ بھی نہیں ہو سکا. تو یہ بھارت کا ایک تقریباً مشغلہ سا بن گیا ہے کہ جب بھی ملاقات کی ڈیٹ طے ہوتی ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو ہم نے یہ بارہا اب دیکھ لیا ہے, اور ابھی تک ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بھارت اس وقت جموں اور کشمیر سے اس پہ جامع مذاکرات کرنے سے گریز کر رہا ہے, جان چھڑا رہا ہے. اور ابھی آج جو آرمی چیف کی وہاں سے جنرل بپن راوت کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بنیادی طور پہ 2-3 چیزیں ہی شو کرتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بے انتہا مظالم کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو جدوجہد جو پائے استقلال ہے کشمیری جدوجہد کا وہ متزلزل نہیں ہو پا رہا, اور یہ بڑی فرسٹریشن کی بات ہے انڈین آرمی کے لیے. پیلٹ گنز کا استعمال کیا, ڈریکونین لاز ہیں, ایسپا, ڈسٹربڈ ایریا ایکٹ, پبلک سیفٹی ایکٹ, آپ کوئی نام لے لیجئے, سارے قوانین وہاں پہ ابھی تک نافذ ہیں. ایک یہ وجہ ہے کہ فرسٹریشن ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے اوفینسو ڈیفینسو ڈاکٹرن کے باوجود بھی پاکستان ضرب عزم آپریشن کے بعد, عدل فساد آپریشن کے بعد الحمدللہ ہم نے دہشت گردی پہ بڑا قابو پایا. اب ہماری فوکس ساری ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ پہ ہے. یہ بھی بھارت کو کسی طرح یہ چیز بھاتی نہیں ہے, چونکہ اس کا جو پورا افغانستان کے تھرو بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا, کراچی کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا, تو اس وجہ سے کچھ ہمارے یہ بھی ایک آنکھ نہیں بھاتا بھارت کو کہ پاکستان کیوں استحکام کی طرف جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے. تو یہ تمام وجوہات کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے تھا, یہ میٹنگ نہیں مانگنی چاہیے تھی. بہرحال اب جو ہو گیا سو ہو گیا. آج کی گفتگو میں میرے ساتھ شامل ہیں 2 بڑے میرے معزز دوست اور مہربان اور کلیگ, امبیسڈر عاقل ندیم اور امبیسڈر برہان الاسلام. تو ان سے آج ہم گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کیا سوچتے ہیں, کس طرح یہ معاملہ ہوا, ویسے یہ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. عاقل, آپ مجھے بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لیٹر ہمارے وزیر اعظم نے لکھا, کیا یہ لیٹر لکھنا چاہیے تھا ان دا فرسٹ انسٹنس؟ اتنا ڈیٹیلڈ لیٹر یہ ضروری تھا لکھنا ہمارے وزیر اعظم کا؟ ان کے جواب میں کسی اور جو وہاں سے بہت سے فیلیسیٹیشن لیٹرز آئے ہیں ان کے تو جواب میں اتنے طویل لیٹرز نہیں لکھے گئے. تو بھارت اور اتنی جلدی, جبکہ ان کو آئے ہوئے صرف 1 ماہ 4-5 دن ہوئے ہیں, تو اس قسم کا لیٹر لکھنے میں جلدی کیوں کی ہمارے وزیر اعظم نے؟ بس میں جنرلی جو آپ نے انٹروڈکشن کیا اس سے میں اس کے جنرل آؤٹ لائن جو ان سے میں ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع نہیں تھا اتنی جلدی اتنے بڑا میجر نہیں لینا چاہیے تھا. اور ان کا ایک فیلیسیٹیشن میسج تھا, مبارکباد کا میسج تھا, اور مبارکباد کا جواب 1-2 لائنوں کا جواب ہو سکتا تھا. ان کا شکریہ ادا کرتے اور جن خواہشات کا انہوں نے اظہار کیا اسی زبان میں آپ بھی انہی خواہشات کا اظہار کرتے. لیکن انہوں نے تو پوری ایک کتاب لکھ دی جس میں انہوں نے ساری دنیا کی باتیں کر لی. انہوں نے تو یہ بھی مان لیا کہ جی ہم ٹیررزم پہ بھی بات کرنے کو تیار ہیں. جب ہندوستان اور پاکستان کے کانٹیکس میں ٹیررزم کی بات آتی ہے, اور یہ بالکل الگ ایک پیراگراف ہے جی ایگزیکٹلی, جس میں کشمیر کے ساتھ آپ شامل کر رہے ہیں سیاچن اور سر کریک کو, اور ٹیررزم کو آپ ایک سیپریٹ پیراگراف کے طور پہ لکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہم مان رہے ہیں کہ جو ہندوستان کی جو ایلیگیشنز ہیں وہ ان میں کچھ جان ہے, اور ہم اس کو ان کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات یہ کہ مجھے یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید ڈرافٹ فارن آفس کا ڈرافٹ لگتا نہیں ہے. یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ آپ خود فارن آفس سے ہیں؟ جی میں, اور مجھے یہ آپ کسی سبجیکٹیوٹی کے تحت کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حقیقت کا معلوم ہے؟ مجھے جس سے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ایک فیلیسیٹیشن میسج ہے, آپ اس کا عام طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. اور اس سے پہلے خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر ہندوستان 1 قدم آگے جائے گا تو ہم 2 قدم آگے جائیں گے. تو اس کے بعد اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. اور اس ایک لیٹر سے یہ بھی امیج بنتے جیسے ہم خواہش کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب جو ہے, شاہ محمود صاحب کی ملاقات ہندوستانی وزیر خارجہ سے ہو, جو کہ میرا خیال میں مناسب نہیں تھی.
اور اگر ہو بھی جاتی تو کیا فرق پڑنا تھا اس کا؟ چونکہ انہوں نے خود اس کو اس کی اہمیت کو کم کر دیا. ان کے ترجمان نے یہ کہہ کے کہ جی یہ تو ایک ایسی میٹنگ ہے جس میں مذاکرات نہیں ہوں گے, صرف سلام دعا ہوگی اور اس کے بعد کوئی ایجنڈا بھی نہیں ہے اس کا. مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو جلدی میں ہے, وہ کوئی اپنا مارک چھوڑنا چاہتے ہیں, اور میرا خیال میں آپ ہسٹری پہ ملک کی جو سیاست ہے اس پہ اپنا مارک اتنی جلدی نہیں چھوڑتے ہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے. یہ بڑا پرانے آپ کے تنازعات چل رہے ہیں, اور بڑے بڑے سورما, مشرف جیسا سورما جو اس کے پاس پورے اختیارات تھے, وہ بھی ہندوستان سے بات مکمل نہیں کر پا سکے. تو ابھی تو عمران خان صاحب تو ابھی آئے ہیں اور ان کے پاس اتنے اختیارات بھی نہیں ہیں. ان کی تو حکومت بھی مانگے تانگے کی حکومت ہے. خیر یہ تو آپ ہم نہیں کہہ سکتے. میں آپ کو اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں کہ آپ ان کو, ہمارا موضوع چونکہ بھارت پاکستان میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی اپنی ڈومیسٹک کمزوری ہیں جن کو پہلے ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ملک میں ان کے خیال کے مطابق, ان کی پارٹی کے مطابق ایک معاشی بحران کا ملک شکار ہے. آپ نے اس معاشی بحران کو ایڈریس کرنا ہے. آپ نے آپ کی ایک اگر پولیٹیکل پارٹی آپ کے ساتھ چھوڑ دے تو آپ کی حکومت دڑام سے گر سکتی ہے. آپ کو پولیٹیکلی اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے, نہ کہ اننیسیسری عجیب قسم کے مسائل میں اپنے آپ کو گھیرنا. آپ دیکھ لیں کہ پچھلا ایک مہینہ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ امبیرسمنٹس جو ہیں ایٹ لیسٹ فارن پالیسی فرنٹ پہ حکومت کے لیے پیدا ہوتی جا رہی ہیں. کبھی پومپیو کی جو ٹیلی فون کال ہے اس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, اس کے جو بات انہوں نے کہی ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہیں کہی ہے. فرینچ پریزیڈنٹ کی کال نہیں آتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جی فرینچ پریزیڈنٹ کی کال آئی اور انہوں نے اس کو منع کر دیا. تو یہ جو ہے لگتا ہے کہ کچھ جو ہینڈلرز ہیں یا جو فارن آفس کے علاوہ جو ہیں وہ شاید ان میں وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے یا وہ فنیس نہیں ہے. دیکھیں عاقل تو مطلب چونکہ ہمارا تینوں کا تعلق فارن آفس سے رہا ہے, اور ٹھیک ہے ہمارا اپنا ایک انسٹیٹیوشن ہے, ہمیں اس کی بڑی قدر ہے, ہم اس کی بڑی عزت بھی کرتے ہیں, لیکن اپنے انسٹیٹیوشن میں بھی ہمارے خرابیاں تو ہو سکتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ لیٹر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں کہیں اور ڈرافٹ ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا لیٹر, ڈیٹیلڈ لیٹر کہیں اور ڈرافٹ ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. اب میں چند نقطے جو سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے بتانا, وہ یہ ہے عمران خان ایک آئیڈیا کے ساتھ آیا ہے, ایک ویژن کے ساتھ آیا, کچھ کرنا ہے ملک کے لیے, تو اس نے 90 ڈیز کا پروگرام انٹرنل ایشوز پہ تو رکھا ہوا ہے. میرے خیال میں اس نے سوچا 90 ڈیز میں اگر فارن پالیسی سیکٹر میں بھی کچھ پروگریس ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کانٹیکس میں اس نے کہا, اور وہ جو خط ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کو بھی لٹرلی اگر لیا جائے, عمران خان نے کہا انڈیا اگر ایک سٹیپ لیتا ہے ہم 2 سٹیپس لیں گے. تو ایک چھوٹا خط آیا انڈیا سے, انہوں نے کہا ہم ایک بڑا خط بھیج دیتے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں نا, اس میں یہ ہے کہ عمران نے یہ موضوع سمجھا کہ کچھ آگے اگر انہوں نے مبارکباد دی اور ساتھ کہتے ہیں کہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ میں انٹرسٹڈ ہے, تو عمران نے میرے خیال میں مناسب میسج پڑھا اس پہ. میں بھی شاید ایسا ہی کرتا. ٹھیک ہے وہ چاہتے ہیں کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ, بائیلیٹرل ریلیشنز میں کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہے کیا, اور اس کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کو ایک ٹویٹ کے ساتھ ختم کر دیا. اس پہ آتے ہیں. تو اس پہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ایک براڈر آؤٹ لائن ہم ڈال دیتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے ان کے ایشوز کیا ہیں, ہمارے ایشوز کیا ہے, اور پھر پیچھے کیا ہوتا رہا. فارن آفس کے ڈرافٹ کی وجہ سے مجھے سمجھ آتی سارے ایشوز کس طرح ایک ترتیب میں آ گئے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اگر ٹیررزم پہ آپ کا فوکس ہوتا ہے, ٹیررزم صرف آپ کی ایشو نہیں ہے, وہ ہمارا بھی ایشو ہے. کلبھوشن یادو نے کیا کیا ہم سب کو پتا ہے, اور آپ کے کنسرنز ہے. تو ایک خط اگر آپ اس ایشو کو ٹچ کر کے بغیر لکھتے ہیں تو it would have been at least it would have looked as a non-starter. تو ایک کمپریہنسو ایجنڈا اس نے ورک آؤٹ کیا. یہ میں آپ لوگوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ شاید تھوڑا سا اور انتظار کر لیتے ہیں, بٹ جنرل اسمبلی کے کیونکہ موقع ہے, ہم سب کو پتہ ہے ہر سال یہ موقع آتا ہے, اور ملاقات کی ایک اپرچونٹی بنتی ہے. ایک دوسرے آپ کے پچھلے پروگرام میں ہم بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کے تقریر میں کیا چیزیں آنی چاہیے. اسے بات کرتے ہیں, ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے
ناظرین یہ جو خط جو لکھا گیا ہے اس میں مجھے بھی ذاتی طور پہ کچھ ریزرویشنز ہیں. ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین خوش آمدید. ڈپلومیسی ناظرین بہت مشکل پروفیشن ہے اور خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں تو اسی کمپلیکسٹی میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. بہت سے نئے ویریبلز، ڈیپینڈنٹ، انڈیپینڈنٹ، جن کو سب کو جوڑنا ہوتا ہے اور پھر ایک تصویر مکمل ہوتی ہے اور اتنا آسان نہیں ہے. اگر ہم اس کو کوئی کھیل سمجھتے ہیں تو یہ بڑی زیادتی ہے. ڈپلومیسی ایک مشکل کام ہے اور اس میں دہائیاں لگ جاتی ہیں نتیجہ نکالتے. یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں جو پچھلے 73 سالوں سے بہت سی مشکلات کا شکار ہیں، اور جب اگر ہم آزاد ہوئے تھے تو جموں اور کشمیر کا ایک تنازع تھا. اب اگر آپ دیکھیں تو کتنی اور مشکلات ساتھ شامل ہو گئی ہیں. کیا سیاچن، سر کریک، دہشت گردی کے مسائل اور بہت سے مسائل ہیں جو اس میں شامل ہو گئے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی رات میں یا ایک ہی مہینے میں آپ تمام یہ مسائل ختم کر لیں، اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ ہمیں کیلکولیٹڈ پیشنٹ ڈپلومیسی کرنی چاہیے. پیشنس کے ساتھ، کوئی جلدی نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو اب ذرا ناظرین تھوڑا سا آتے ہیں بھارت کی طرف کہ بھارت نے پہلے تو یہ ایکسیپٹ کر لی میٹنگ، جو میرے لیے کوئی زیادہ میں سرپرائز نہیں تھا، کیونکہ مجھے تھا کہ یہ ان کو تو ایک موقع ملے گا پاکستان کو بعد میں تنقید کرنے کا، اور خدا نہ خاصہ الیکشن سے پہلے کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی وہ کر سکتے تھے، جس طرح یوڑی میں کیا. پٹھان کوٹ بھی اللہ بہتر جانتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی کروایا. تو یہ تمام چیزیں اب چونکہ انتخابات آ رہے ہیں مئی 2019 میں انڈیا میں، تو فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کے لیے انہوں نے ایکسیپٹ کی میٹنگ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اگر وہ صحیح ڈپلومیسی کرنا چاہتے تو ان کو یہ میٹنگ میں آگے چلے جانا، میٹنگ کرنی چاہیے تھی، اس کو بعد میں بیک ٹریک نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں انہوں نے میٹنگ کینسل کی؟ میری اپنی انفارمیشن جو مجھے کہتی ہے، میری کچھ بھارت سے جرنلسٹ سے بات ہو رہی تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ جو پہلے انہوں نے میٹنگ ایکسیپٹ کی اس میں اجیت ڈوول سے صحیح جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان سے کنسلٹ نہیں کر پائے تھے، لیکن بعد میں جب ان سے کنسلٹیشن کی تو انہوں نے یہ زور دیا وزیر اعظم کے کہ اس میٹنگ کو کینسل کر دی جائے. اب مجھے نہیں معلوم کہ سب تک درست ہے، لیکن میرے جو انڈین جرنلسٹ جن کو میں جانتا ہوں ان کا یہی کہنا تھا. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ انڈیا نے سوچا ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے کہ ایک سیریس پروپوزل عمران خان نے بھیجے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک جینوئن ایفرٹ اگر کرے تھوڑا بہت شاید کسی نہ کسی شکل میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا سوچا ہے پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دو ایشوز انہوں نے سائٹ کیے کہ جس کی وجہ سے کینسلیشن کی بات کی، ایک تو جو ایک انڈین سولجر BSF کا جو جوان اور میوٹیلیٹڈ شکل میں باڈی اس کی ملی ہے، یا تو اس کی خبر نہیں تھی فارن آفس میں 2 دن پہلے کے واقعہ، حالانکہ 2-3 دن پہلے سنا 2 دن پہلے ہوا تھا، آ بھی گئی تھی، یا وہاں تک بات پہنچی ہے. تو میرے خیال میں ایسی چیز پہنچی ہو تو اگنور کرنا آسان کام نہیں ہے. کیسے ہو گیا؟ سیکنڈ جو بعد والے جو ایشوز ہیں، پوسٹل اسٹیمپس جو ہیں، وہ بھی لگتا ہے، میرا تو خیال تھا یہ 24 جولائی کی ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ ریلیز ہوا صرف 3 دن پہلے. وہ ہم نے کیوں روکا آئی ڈونٹ نو، بٹ انڈیا کو شاید اس کے پتہ نہیں تھا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کنسیڈرنگ دا لیول آف آور ریلیشن شپ، انڈیا کو یہ 2 ایشوز پتہ ہوتے تو دے شوڈ ناٹ ہیو کم اینڈ ریسپونڈیڈ یس ٹو دا ٹاک پروپوزل. نہیں دیکھیے، یہ تو بڑے عرصے سے انڈیا کہہ رہا ہے نا کہ ہم ان کے بقول دہشت گردی اور بات چیت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ تو ایک بہانے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں چونکہ جموں اور کشمیر سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے. اور اگر آپ دیکھیے تو 2014 میں جو الیکشنز ہوئے، سارا جو مسلمان کا ووٹ تھا وہ نہیں پڑا بی جے پی کو. جو بنیادی طور پہ بی جے پی جیتی ہے وہ ہندو ووٹ انہوں نے کنسالیڈیٹ کیا ہے، 31% انہوں نے ووٹ لیا ہے.
اور جس کی وجہ سے وہ جیت گئے. تو یہی اسٹریٹجی امیت شاہ جو بی جے پی کے صدر ہیں ان کی اس وقت بھی یہی ہے کہ جو ہندو ووٹ ہے اس کو کنسالیڈیٹ کریں. وہ مسلمان ووٹ پہ بینک ہی نہیں کرتے اور ان کی بنیادی تو یہ سارا الیکشن کا بھی معاملہ ہے, ڈومیسٹک الیکشن کا ہے, اس کے بھی وہ کوشش کر رہے ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کمٹ کر کے ایگری کر کے ڈیٹ ایک دن میں 24 آور, وہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ پھر بات ٹھیک ہے کہ شاید فارن آفس نے جلدی کی ہے اور پھر جو اجیت دوول جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن. آپ کی بڑا اہم پوائنٹ بیچ میں لا رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے پرہیپس وہ بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہے. اور یہ چیز مجھے ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی لاتی ہے کہ یہ چیز جو کی گئی ہے کیا ان کی کلیئرنس سے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اور اگر جو آپ کی نیشنل نیوز ایجنسی ہے وہ اسی دن یہ پریس ریلیز کیوں ایشو کرتی ہے؟ نہیں, اگر آپ کا 2 مہینے پہلے آلموسٹ 2 مہینے پہلے آپ کا ٹکٹ اسٹیمپس ایشو ہوئے تھے تو اس کو کل اس کا اے پی پی کے ذریعے پریس ریلیز کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں دونوں سائڈز پہ شاید وہ اتنی جلدی مذاکرات کے لیے تیار نہیں. ہماری طرف تو عاقل ہماری طرف تو کنسلٹیشنز بہت ہوئی ہیں. پچھلے 1 ماہ میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم جی ایچ کیو بھی گئے. میں آپ کو اس کے لیے تھوڑی سی مجھے اجازت دیجیے گا کہ آپ دیکھیں کہ جی ایچ کیو میں اور آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں 8 اور 8 16 گھنٹے لگائے گئے ہیں, جبکہ فورن آفس میں صرف 1 گھنٹہ لگایا گیا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کس چیز میں کتنی زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. فورن پالیسی جو ہے وہ آپ 1 گھنٹے میں نہیں سمجھ سکتے, لیکن ان دونوں اسی طرح آپ ڈیفنس ریلیٹڈ ایشوز جو ہے وہ 1 گھنٹے میں نہیں سمجھ سکتے. لیکن ان دونوں میٹنگز میں جو جی ایچ کیو میں بھی ہوئی اور آئی ایس آئی میں بھی ہوئی اس میں بھی فارن منسٹر تو موجود تھے. تو یہ کنسلٹیشن کے بعد یہ سارا واقعہ ہوا. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت سول ملٹری تعلقات میں کوئی ایسی خرابی ہے یا کوئی ایسا تناؤ ہے, میں نہیں سمجھتا. کیونکہ میں ذاتی طور پہ دے کہ یہ پریس ریلیز کیوں ایشو ہے, نہیں میں وہ تو اے پی پی سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں کیا. اس کا تعلق جی ایچ کیو سے تو نہیں ہے نا, لیکن یہ تو وزیر اعظم یا ان کی منسٹر آف انفارمیشن سے پوچھنا چاہیے. اس کا تعلق جی ایچ کیو سے تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملٹری سول تعلقات اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھے ہیں, اسموتھ ہیں, اور یہ سب ایک ہی پیج پہ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. لیکن تعلقات اچھے کرنے کے لیے ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا, ایک کوہیرنٹ اپروچ ان دا سینس کہ آپ کو معلوم ہو کہ کوئی ایسا ہم نے اسٹیپ نہیں لینا جو بیک فائر کرے. یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا باسط جی, جو 2 واقعات ہیں کہ ایک انڈین سولجر بی ایس ایف کے ساتھ جو ہوا اور جو پوسٹل اسٹیمپ کے جو پبلیکیشن ہے یا پریس ریلیز, ہمیں تو پتا تھا اس کا کہ یہ ابھی ایشو ہوا. ہم پھر وہ خط لکھتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بات چیت کے سلسلہ آگے چلے گا. ڈونٹ یو تھنک یہ ایک نائیو اپروچ تھا؟ نہیں, میں تو بالکل اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمیں تو یہ جو میٹنگ مانگنی ہی نہیں چاہیے تھے میری حساب سے, کیونکہ یہ ایک تو بہت جلدی تھی اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اگر میٹنگ ہو بھی جاتی فار دیٹ میٹر تو اس کے ہمارے لیے کوئی اچھے اثرات نہیں نکلنے تھے. وہ تو پھر بھارت کو ایک موقع مل جاتا بعد میں ایک اسٹرائڈ کرنے کا کہ دیکھیں ہم نے تو میٹنگ بھی کی ان کے ساتھ, لیکن پھر وہ خود ہی وہ ایکشن کرواتے ہیں یہاں پہ اور پھر وہ نکل جاتے ہیں اس سے لیگل آؤٹ. اور یہ جو ہماری یو این جی اے میں تقریر آنی تھی اسی کو بہانہ بنا کے نکل جاتے, تقریر کمزور ہو جانی تھی. تو ہمارے لیے تو میں سمجھتا ہوں بلیسنگ ان ڈسگائز ہے ایک حوالے سے کہ یہ نہیں ہو رہی. اب ہم امید کرتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنی جو سیشن میں تقریر آئے گی اس پہ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیں گے. انہوں نے تو اردو میں دینی ہے تقریر, نہیں میرے خیال میں انگریزی میں ہی دیں گے. آج پی ٹی وی نے کہا. اچھا چلیں, اگر اردو میں بھی دیتے ہیں اس کا ترجمہ تو ساتھ ساتھ ہو رہا ہوگا. تو کلبھوشن جادیو کا ذکر, کیونکہ جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ وزیر اعظم کو کہتے تھے نواز شریف کو کہ آپ نے کلبھوشن جادیو کا ذکر نہیں کیا, آپ نے کشمیر پہ بڑی نرم زبان استعمال کی ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں اور کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. آپ تو کر سکیں گے, انڈیا نے تو بات چیت نہیں کرنی تو آپ کیجیے, کھل کے بات کیجیے. دوسری بات یہ ہے, میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو چاہیے کہ ابھی فورن پالیسی پہ جو ان کے بیانات ہیں وہ ان میں تھوڑی سی کمی لائیں
اور جو آج میں بات کرتا ہوں ایکسپرٹس جو ہیں ان کو ہینڈل ہاں، کرنے ہینڈل دیں، شاہ کرنے محمود دیں، قریشی صاحب کو ہینڈل کرنے دیں، فارن آفس فارن کو ہینڈل سیکرٹری کرنے کو دیں، ہینڈل کرنے دیں، بالکل۔ اور ان کو بیانات دینے دیں۔ ان کو ابھی اپنے اس میں آتا ہوں بیانات پہ، میں آتا ہوں وہ بیانات کا ایک سلسلہ جو یہ پچھلی حکومت میں بھی یہی تھا، میں کہہ کے کہ تھک گئے ان لوگوں کو، لیکن ابھی بھی سلسلہ وہی لگتا ہے، میرا خیال ان کو بھی کہنے کی ان کے بھی ضرورت کہنے کی ضرورت ہے۔ وقت آ گیا اس کا۔ اس پہ بات ہم کرتے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ ٹویٹ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھی۔ ناظرین، جو لیٹر ہم نے لکھا ہے اس میں ایک اور بہت بڑی کمی ہے کہ 2015 میں 9 دسمبر 2015 میں پاکستان اور بھارت نے ایک کمپریہنسو بائیلیٹرل ڈائیلاگ کا فریم ورک تیار کیا ہے۔ اس لیٹر میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا کہ دونوں وزیر خارجہ اگر ملتے ہیں تو دے وڈ ڈسکس فارمیلٹیز to move ahead in accordance with the comprehensive bilateral dialogue as agreed between the two countries on 9 December 2015. لیکن اس نے بالکل اس کو اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں، اور سار کی بات کرنا تو اس وقت بالکل ہی میں سمجھتا ہوں بے معنی ہے۔ سار کی تو بات کرنی ہی نہیں چاہیے کیونکہ بڑے اس میں ابھی ہمارے اپنی پوزیشنز بھی کلیئر نہیں ہیں۔ تو اس لیٹر میں بہت سے پرابلمز ہیں اور انشاءاللہ وہ ڈسکس کرتے ہیں پروگرام کے اگلے اور آخری حصے میں۔ اگر کوئی صاحب ہمیں کال کرنا چاہے اور خاص طور پہ اس موضوع پہ رہ کر بات کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، آواز پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید۔ بڑی اچھی بریک میں گفتگو بھی چل رہی تھی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کون صاحب؟ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد باقر صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی باقر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو سلام، اور دوسرے یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انڈین یقیناً ایک بڑی قوم ہے، لیکن ان کے سامنے مورال پاکستانی قوم جو ہے ان کے بھی کمی ہے، دنیا کے بہترین قوموں میں سے ہم لوگ کہلاتے ہیں۔ صرف میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ یہ جو تھریٹ ہر وقت ان کے آرمی چیف ہوں یا ان کا ایک نارمل سا منسٹر ہو، وہ پوری قوم کو ہمیں تھریٹ دیتا ہے۔ کیوں نہ ہمارے طرف سے بھی ایک ڈیڈ لائن ان کو دیا جائے کہ ایٹ لیسٹ ہم کچھ نہ کر سکے تو ان کے جو اکنامیکل پوائنٹ ہے اس کو تو ہٹ کر سکتے ہوں۔ اگر ہم ایک کنونشنل وار کے اوپر نہیں جا سکتے انڈیا کے اوپر فی الحال اس وقت، جب اس کے باوجود بھی کہ انڈین ایئر فورس اس وقت بہت ہی کمزور ہے اور 31 اور 32 اسکواڈرن کے ساتھ اس وقت انڈین ایئر فورس ابھی کھڑی ہے، تو ہم نے اس موقع سے، کیونکہ اگر جنگ لڑنا ہے تو اس کے لیے تو سب سے پہلے ایریل اٹیک ہے، پھر گراؤنڈ ٹروپس موو ہوتی ہے، تو یہ چیز جاننے کے باوجود بھی یہ انڈیا اور اس وقت ہمیں جو ہے آ کر تھریٹ ایک آرمی چیف دے سکتا ہے اور ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، تو 20 کروڑ لوگ ہیں، ان کے بھی مورال کو دیکھتے ہوئے کچھ نہیں۔ آج باقر صاحب قطع کلامی معاف، لیکن آج ہمارے بھی ڈی جی ایس پی آر نے بھی بیان دیا ہے اور پھر ہمارے انفارمیشن منسٹر نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ آخر یہ بتائیے کہ پچھلی حکومت میں 4 سال میں 5 سال میں نے دیکھا کہ ہر جس کا دل جی آتا ہے وہ فارن پالیسی پہ اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیتا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں بھی ہم نے دیکھا کہ پہلے انفارمیشن منسٹر سامنے آئے، اس کے بعد ہمارے فارن منسٹر سامنے آئے، اس کے بعد پھر ہمارے فارن آفس نے پریس ریلیز ایشو کیا، اس کے بعد پریزیڈنٹ نے ایک ٹویٹ کر دیا، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا، اس کے بعد پھر آخر میں کل جب ٹاکس تو عمران خان پی ایم نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا۔ تو یہ جو ہماری ایک اس طرح تو فارن ڈپلومیسی کنڈکٹ نہیں ہوتی کہ ہر طرف سے ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق جو بات کہنا چاہے کہتا رہے۔ ہم نے ابھی تک بھارت میں صرف بھارت کا جو ایم ای اے کا جو اسپوکس پرسن ہے، اس کے علاوہ ہم نے کسی سے کوئی اسٹیٹمنٹ ہم نے ابھی تک نہیں سنی۔ آج آرمی چیف نے بپن راوت نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا، بٹ وہ اس ملاقات کے حوالے سے نہیں ہے، وہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیوں یہ کلچر ہے کہ جس کا دل آتا ہے وہ اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیتا ہے فارن آفس؟ اس معاملے میں جو موجودہ حکومت ہے اس کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج دوں گا کہ نئی حکومت آئی ہے اور پہلے ان کے کہنے کے مطابق پہلی دفعہ حکومت میں آئے، حالانکہ بہت سارے لوگ جو ہیں پہلے سے
کسی نہ کسی طریقے سے دوسری حکومتوں کا حصہ رہے ہیں تو ان کو زیادہ سمجھ ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ یہ نئی حکومت آیا ہے تو اس چیز کو تھوڑی سی سمجھنے میں بہت ساری چیزوں میں وقت لگے گا. لیکن یہ جو میگا فون ڈپلومیسی کا یہ جو کلچر یہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو پروموٹ کر رہی ہے، میرا خیال میں یہ بالکل غلط ہے. خاص طور پہ فورن پالیسی ایشوز پہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ڈومیسٹک ایشوز پہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کریں، آپ کا ڈومیسٹک آڈینس ہے، لیکن فورن پالیسی کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ساری دنیا آپ کو سن رہی ہوتی ہے، آپ کے ہمسائے آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، آپ کی ایک بات جو ہوتی ہے اس کا وزن ہوتا ہے. اور آپ کا وزیر اعظم کسی کو کہے کہ چھوٹا آدمی یا ادنا آدمی، یہ میرا خیال انتہائی غیر سفارتی لفظ تھا اور بڑی غیر سفارتی قسم کی ٹویٹ تھی، جس سے میرا خیال میں ہمارے وزیر اعظم کو اجتناب کرنا چاہیے. یہ لیکن برہان میں نہیں مانتا ہوں کہ عمران خان پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرح کے ہیں، ان سے کئی درجہ بہتر انٹلیکچولی اور پولیٹیکلی بھی کئی درجہ بہتر ہیں، لیکن ٹویٹ کے مقابلے میں ٹرمپ کے ساتھ مقابلہ کرنا میرا خیال میں لیکن برہان آپ پرائم منسٹر کو یہ تو ٹھیک ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو ٹویٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ کانٹینٹ کی بات دوسری ہے. لیکن جو بھارت کے وزارت خارجہ نے جو کل جو دیا، اپنا پریس ریلیز ایشو کیا، اور جس طرح ہمارے وزیر اعظم کی سبکی کی، جس طریقے سے انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کو ایڈریس کیا، وہ بڑا توہین آمیز تھا اور نامناسب اور وہ کنڈیمنیبل تھا. اور کوئی بھی ڈپلومیسی میں دنیا میں کہیں بھی ایسی زبان استعمال نہیں ہوتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو اس موقع پہ ٹویٹ، چلیں وہ لینگویج جو تھی سو تھی، ٹویٹ بھی کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ دیکھیں وہ جو انڈین فورن آفس کے اسپوکس پرسن کے جواب میں تو ڈیٹیل میں فورن آفس وہ دے دیا تھا کل، دے دیا تھا، بہت ساری چیزیں آ گئی. بالکل عمران خان یہ نہ بھی کرتے تو گزارا ہو جاتا، لیکن کر دیا تو اس میں تھوڑی سی سختی میرا خیال ہے، وہ جو لینگویج کے نوانسز میں زیادہ کر لیا. آئی تھنک نہ کرتے تو ٹھیک تھا، میرا بھی اپنا خیال تو تھوڑے سے سمپلر رکھتے ہیں، کیونکہ عمران خان کو تو ہم یہ دیکھ رہے تھے ایز اے ویژنری، he wanted to see a breakthrough in the relationship. اور ایک دن پہلے 14 کو آپ نے خط لکھا کہ بہت آگے جانے کے ویژن، اور 20 کو آپ کہہ رہے کہ یہ جو نالائق عام لوگ منسٹر ہے، ہاں جی ہاں چھوٹا آدمی بڑے آفس سے پہنچ گیا، یہ اسی طرح چائے والا ہے یہ کہہ لیجیے. اچھا کالر ہے ہمارے ساتھ، کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے شہباز بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شہباز صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ 2 دنوں کی خبروں میں یہی سنتا آ رہا ہوں کہ عمران خان نے مودی کو کہا یہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے، اور انہوں نے پہلے ہاں کر دی پھر نہ کر دی. لیکن میری بات سنیں، یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، یہ تو اللہ ہی کرے گا. بہرحال یہ میں تو یہی مشورہ دوں گا، جو امریکہ کا جو صدر ہے ٹرمپ، عمران خان اس سے بات کرے نا ڈائریکٹلی کہ یار اس کو مناؤ کسی طریقے سے. کوئی نہ کوئی تو مطلب جتنے بھی کنٹریز ہیں بڑی، امریکہ، روس، یہ بڑی بڑی طاقتیں اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں، یہ عمران خان اس سے رابطہ قائم کرے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ شہباز صاحب. میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہمیں اپنی ڈپلومیسی میں پچھلے 5 سال میں جو ہمارے حالات کشمیر ڈپلومیسی میں رہے ہیں اس میں کوئی جان نہیں تھی. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اور جس طرح بار بار میں پروپوز بھی کرتا ہوں کہ اسپیشل انوائے آن جموں اینڈ کشمیر ہمیں اپوائنٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہ ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی تمام ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کر سکے. بہرحال یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. پارلیمنٹری کمیٹی کا جو کشمیر کمیٹی کا جو چیئر پرسن ہے وہ بھی ایک ڈائنامک بندہ ہونا چاہیے. ابھی عامر لیاقت نہیں لیاقت وہ تو ویسے ہی افواہ تھی، تو وہ بھی صحیح ڈائنامک بندہ ہونا چاہیے. لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے. آخری ورڈ، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن تک خاموش رہیں، کوئی بات چیت کی بات نہ کریں، چھوڑ دیں، اپنے ملک پہ فوکس کریں اس وقت. اور جو بپن روات نے بھی کہا ہے اس کو بھی گھاس ڈالیں، کوئی زیادہ اس پہ پرووک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ یہ کہنا کہ جی ہم نیوکلیئر طاقت ہیں، میرے خیال میں یہ بھی فضول باتیں ہیں، بڑی ہی نامناسب سی بات ہے. اور نیوکلیئر جنگ میں کوئی بھی نہیں جیت سکتا. اور ہمیں میچور نیشن کے طور پہ کام کرنا چاہیے. برہان صاحب جی کرنا چاہیے، اور انتظار کریں. آئی ایگری وتھ یو. 6-7 اور فوکس کریں سی پیک کی، ٹوٹے گا نہیں. سی پیک پہ فوکس کریں. سعودی عرب نے آلریڈی آپ کو کنسنٹ دے دیا ہے، یو اے ای کو بھی شامل کریں، ٹرکی کو بھی، اور گڈ گورننس پرووائڈ کریں، اکنامک حالات ٹھیک کریں، اور انشاءاللہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. ناظرین تھینک یو ویری مچ.
for watching this special episode of آواز پاکستان. انشاءاللہ پیر کے دن آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.